बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अक़ीदतों का नजराना पेश करने के बाद और मदीने वाले आका की बारगाह में सलातो व सलाम का तोहफ़ा पेश करने के बाद मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम व जुमला सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहर ग़म्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना इश्कालना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरे 1 साल इंतज़ार करने के बाद आज ये मोहब्बतों भरी रात हम सबको अपने दामन में लिए हुए हैं। यूँ तो हम हर आन और हर महीने में अपने आका व मौला का जिक्र करते हैं, लेकिन 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक बिलखुसूस हम मदीने वाले आका का जिक्र करने कि हम पूरी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं दोस्तों। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम ये दुआ करते हैं कि मौला हमें ये तौफ़ीक़ नसीब फरमाए कि जब तक हम जिए, हमारी सांसें चलें, तब तक हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम तमामी जानते हैं कि गुज़िश्ता साल भी इसी तरह से हमने अपने आका की महफिलें जा बजा सजाईं। अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो इंशाअल्लाह इस बार भी हम अपने मुहसिन इंसानियत की महफिलों को यूँ ही सजाते रहेंगे। और आप तमामी हज़रात बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं कि इस गुनहगार सियाकार हक़ीर व फ़क़ीर की एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते हैं। मैं आप तमामी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला आपके इस इखलास को, आपकी मोहब्बतों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम आपकी ज़रूरतों से वाकिफ़ हैं, क्योंकि दरगाह की सरजमीन ऐसी सरजमीन है कि कुछ अय्याम यहाँ रश ज़्यादा रहता है, और फिर आज तो नौचंदी की रात भी है, और फिर मेले का मौसम भी है, आमद व रफ्त में कसरत है। इसलिए बहुत सारे वो चेहरे जो मैंने गुज़िश्ता साल देखे थे, उन चेहरों को मैं नहीं देख रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यही तो बात है, खाली मौसम में जिक्र कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन जहाँ कुछ छोड़ कर आना पड़े, जहाँ कुछ कुर्बानी देना पड़े, वहाँ फिर इम्तिहान और इश्क का जो मामला होता है उसका लुत्फ़ ही कुछ और हुआ करता है। इंशाअल्लाह ये वक्त गुजरता रहेगा और इंशाअल्लाह हमारी महफिल भी उन्हीं सजती रहेगी। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बिला ताख़ीर करना चाहता हूँ। मैं चंद बातें आज तमहीदन पेश करना चाहता हूँ। वैसे तो हमारा इरादा ये है कि हमने गुज़िश्ता साल 8 या 9 रोज़ में अपने आका व मौला की मक्की ज़िंदगी पर रोशनी डाली थी, और अभी इंशाअल्लाह हम हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। उससे कबल मैं चंद बातें
جو سماج کی آواز بھی ہے، سماج کی ضرورت بھی ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند جملے سننے کے بعد ہمارے اندر اور خلوص بھی پیدا ہوگا۔ گزشتہ سال بھی اس طریقے کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچی تھیں، وہ آوازیں یہ تھیں کہ آخر ان محفلوں کو سجانا، مال خرچ کرنا، یہ سب کے سب بلا ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ روزانہ اسٹیج ادھر سے ادھر لے جانا، روزانہ جس طرح یہاں انتظام ہے پھر دوسری جگہ انتظام کرنا، پھر آخری دن یعنی ربیع الاول کے دن پورے جاہ و جلال کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ایک ہادی عالم کے روپ میں ایک بہترین اجلاس کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنا، یہ سب کے سب بیکار ہے۔ کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی؟ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اس پر دلیل لے کر آؤ کہ کہاں صحابہ نے یہ منایا، کہاں تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس طریقے کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، کہاں لوگ اکٹھا ہو کر ذکر مصطفیٰ منایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، میں ایسے ذہن کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک دو دلیل نہیں، سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں اس طرح محفل سجانے پر اور ذکر مصطفیٰ منانے پر، لیکن ہم یہاں دلیل سے اوپر اٹھ کر عشق کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے احسانوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم ذرا دلیل کی بات بعد میں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور آپ کے احسانات پر ذرا اگر ہم نظر دوڑائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات تلے ہمارے جسم کا ہر بال دبا ہوا ہے۔ ہمارے جسم پر کوئی ایسا بال نہیں، ہمارے جسم پر کوئی ایسی ریشہ نہیں ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہ ہو۔ گویا کہ ذکر مصطفیٰ کا انکار کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں سے احسان فراموشی کرنا ہوا کرتی ہے۔ معزز سامعین، آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تاریخ کا معائنہ کریں تو ہم انسان نہیں تھے، انسانوں کی شکل میں جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہم تھے۔ ہم انسان نہیں تھے بلکہ انسانوں کی شکل میں درندگی ہم نے اختیار کر رکھی تھی۔ ہم انسان نہیں تھے، مکے اور مدینے کے بازاروں میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ ہم انسان نہیں تھے بلکہ ایک بیٹا اپنی جنم دینے والی ماں کو بازار میں چند درہم اور دینار کے عوض بیچ دیا کرتا تھا۔ یہ ہماری تاریخ تھی دوستو۔ ہم اپنے بھائیوں کو بیچا کرتے تھے، اپنی بہنوں کا سودا کیا کرتے تھے، اپنی ماں کو جوئے میں ہار جایا کرتے تھے، اپنی عورتوں کو جوئے میں ہار جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا کردار تھا، یہ ہماری تاریخ تھی۔ سیکھنے اور سکھانے کے سارے دروازے عورتوں پر بند کر دیے گئے تھے، عورتوں کے سارے حقوق چھین لیے گئے تھے۔ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زمین میں زندہ اسے دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو جینے کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس کو سانس لینے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ تاریخ تھی، کب کی تاریخ تھی؟ یہ تاریخ اس وقت کی تاریخ تھی جب مصطفیٰ جان رحمت اس زمین پر تشریف لے کر نہیں آئے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب زمین پر پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی یہ تاریخ تھی۔ لیکن معزز سامعین، میرے آقا آئے، تبدیلی کیسے آئی ہے؟ آپ ذرا غور کریں۔ میرے آقا تشریف لے کر آئے تو انہوں نے بتایا انسان کس چیز کا نام ہے۔ میرے آقا کے آنے سے پہلے ہم اتنے ذلیل ہو گئے تھے،
میں ایک وہ جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر کیوں منایا جائے. میں کہتا ہوں احسان فراموش ہے وہ لوگ. میرے آقا نہیں آئے تھے تو ہم کتنے ذلیل تھے. یہ چاند اللہ نے ہمارے لیے بنایا تاکہ ہم اس سے روشنی حاصل کریں. سورج ہمارے لیے بنایا تاکہ ہم اس سے روشنی حاصل کریں. یہ درخت ہمارے لیے بنائے تاکہ ہم پھل ان سے حاصل کریں. یہ دریا ہمارے لیے بنایا تاکہ ہم اس سے سیراب ہوں. کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے بنایا گیا. لیکن ہم اتنے ذلیل ہو گئے تھے کہ جب ہم نے اگتے ہوئے سورج کو دیکھا تو ہم اتنے ذلیل تھے کہ اس سورج کو اپنا خدا مان لیا. جب ہم نے سورج ڈوبا چاند نکلا تو چاند کو اپنا خدا مان لیا. جب رات میں ستاروں کو دیکھا تو ستاروں کو اپنا خدا مان لیا. یہ انسان کتنا ذلیل ہو گیا تھا. اس کی پیشانی کبھی پتھروں کے سامنے جھک رہی تھی. اس کی پیشانی کبھی پہاڑوں کے سامنے جھک رہی تھی. یہ بلند اقبال انسان کبھی درختوں کے سامنے جھکتا ہوا نظر آتا تھا. اسے اپنی حیثیت ہی پتہ نہیں تھی. اس نے ستاروں کو دیکھا اپنا خدا مان لیا. اس نے بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھا اپنا معبود مان لیا. اس نے چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اپنا معبود مان لیا. کسی کے اندر زیادہ ٹیلنٹ دیکھا اسے اپنا خدا تسلیم کر لیا. کسی کے اندر جادو دیکھا اسے اپنا خدا تسلیم کر لیا. یہ حال تھا یہاں تک کہ یہ انسان اتنا گر گیا تھا کہ جانوروں کو دیکھا اپنا خدا مان لیا. گائے بیل بھینس کو دیکھا اپنا خدا تسلیم کر لیا. یہ انسان اتنا گر گیا تھا جس جانور کو ہمارے لیے بنایا گیا ہم اسے پوج رہے ہیں. جس چیز کو ہمارے لیے بنایا گیا ہم اسے پوج رہے ہیں. یہ انسان اتنا گر گیا تھا اسے خود نہیں معلوم تھا کہ میرا وقار کیا ہے, میری جاہ و عظمت کیا ہے, مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن قربان جاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میرے آقا تشریف لے کر آئے تو انسان کو بتایا کہ انسان دیکھ میں بھی انسان ہوں تو بھی انسان ہے. جس سورج کو تو پوچھتا ہے یہ سورج میرے اشاروں پر چلا کرتا ہے. اے انسان دیکھ جس چاند کو تو پوچھتا ہے یہ چاند میرے اشارے پر دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. اے انسان دیکھ جس درخت کو تو پوچھتا ہے یہ درخت میرے اشارے پر میرے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. اے انسان دیکھ جن پتھروں کو تو پوچھتا ہے یہ پتھر میرے سامنے میرا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اے انسان تو دیکھ لے یہ تمام چیزیں جسے تو نے اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے. اے انسان دیکھ لے جسے تو نے اپنا معبود مان لیا ہے یہ سب میرے اشارے پہ ناچ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں میرے اشارے پر چل رہی ہیں. تو دیکھ ان تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. ان تمام چیزوں سے اوپر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. تو اللہ نے ہمیں بتایا, اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ انسان کا وقار کیا ہے. ہم نے تو پیشاب پینا گوارا کر لیا. معزز سامعین ہم نے تو جانوروں کو اپنا خدا تسلیم کر لیا. یہ ہمارا کردار تھا دوستو. ہمارا حال یہ تھا ہم اتنے گر گئے تھے. ہم نے جسے دیکھا اپنے سر پہ بٹھا لیا, جسے دیکھا اپنا معبود مان لیا, جسے دیکھا اپنا خدا تسلیم کر لیا. معزز سامعین میرے آقا آئے تو نے بتایا کہ اے لوگوں سنو تم وہ ہو کہ تمہاری صف میں فرشتے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. تم وہ ہو جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ فوقیت رکھتے ہو. معزز سامعین تو اب آپ ذرا غور کریں اگر میرے آقا نہ آتے تو آج بھی ہم انہیں خدا مانتے, آج بھی ان کے سامنے پیشانیاں جھکاتے. تو وہ انسان احسان فراموش ہے جو میرے آقا کے ذکر کا منکر ہو جایا کرتا. اور یہ بات یہیں تک تھمتی نہیں ہے, یہ بات یہیں تک تھمتی نہیں دوستو, رکتی نہیں ہے. اور ہم ذرا سیرت کے وہ باب اٹھا کر دیکھیں. جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں میری آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمین پر تشریف نہیں لائے تو ماحول کیسا تھا ذرا غور کریں. ایک بچی پیدا ہوتی تھی جسے بولنا بھی نہیں آتا, اس کی زبان کاٹ لی جاتی تھی, اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا اور لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ اسے جینے کا کوئی اختیار نہیں. یہ حال تھا, پوری دنیا کا یہ حال تھا. ایک کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی عورت کو اس کے ساتھ چتا میں جلا دیا جاتا تھا. یہ پوری دنیا کا حال تھا. معزز سامعین ایک صحابی رسول اللہ کے رسول نے جب لڑکیوں کی فضیلت پر گفتگو کی
تو ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے یا رسول اللہ، جب میں اکیلے میں رہتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے جھنجھلاتا ہے، میرا ضمیر مجھے بار بار اس بات پر رونے کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی یہ بتاؤ ایسا تم نے کیا کر دیا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ تو اس شخص نے کہا حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ کیا تھا کہ میں باہر تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، میری بیوی گھر رہتی تھی اور جب میں واپس آتا تھا اور بیوی کے شکم سے اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو میرے آنے کے بعد جب پتا چلتا تھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ بھی 1 ماہ کی ہو یا 2 ماہ کی ہو، میں اسے اس کی ماں کی گود سے چھینتا تھا اور اس قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیتا تھا جہاں مکے کے لوگ اپنی اپنی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے میں نے 5 لڑکیوں کو دفن کیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری بیوی حاملہ تھی اور میں تجارت کے لیے باہر نکلا، جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، حالانکہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے سمجھ لیا کہ یہ میرا شوہر اتنا خوخار ہے کہ 5 بچیوں کو دفن کر چکا ہے، اگر اس کے بارے میں بھی پتا چلے گا تو مار دے گا۔ جب شوہر کے آنے کا وقت قریب ہوا تو اس خاتون نے اپنی بچی کو پڑوسن کے یہاں پہنچا دیا اور کہا جب تک میرا شوہر میرا گھر رہے تم اس بچی کو اپنے گھر رکھنا۔ معزز سامعین، ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے دوستو۔ پڑوس میں رکھ دیا گیا، جب تک اس کا شوہر رہا اس کی بیٹی پڑوس میں جیتی رہی، شوہر چلا گیا بچی کو اپنے گھر بلا لیا۔ اسی طریقے سے کئی سال گزر گئے، جب اس کا شوہر آتا تھا، جب اس کا خاوند آتا تھا، اپنی بچی کو پڑوس میں پہنچا دیا کرتی تھی، اور جب خاوند چلا جاتا تھا تو پھر اپنی بچی کو اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی۔ جب اسے بولنے کا شعور آیا، اللہ نے اس کی توتلی زبان میں اماں اور ابا کہنے کا ہنر پیدا کیا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز اس کی آنگن میں ایک بچی کھیل رہی تھی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ سفر تجارت سے واپس آ گیا، اپنی آنگن میں جیسے ہی بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا اس کی آنکھیں لال ہو گئیں کہ میری آنگن میں یہ بچی کہاں سے آئی ہے، میں نے تو ساری بچیوں کو دفن کر دیا ہے۔ معزز سامعین، اس کی جو عورت تھی، اس کی بیوی تھی، اپنے خاوند کے پیروں پر گر گئی اور زارو قطار رونے لگی کہ اے میرے راتوں کے تاجدار، اے میرے سکون کے باعث، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ بچی کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہاری بچی ہے۔ میں نے تمہارے ڈر کے وجہ سے جب تم آیا کرتے تھے پڑوس میں بھیج دیا کرتی تھی، آج اتفاق ایسا ہے کہ آپ آ گئے ہو۔ بچی آنگن میں مسکراتی ہوئی کھیلتی ہوئی نظر آ گئی ہے۔ اس خاتون سے اس کے شوہر نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اس بچی کو اپنے گھر میں پلنے دیا؟ معزز سامعین، اس کی عورت نے ہاتھ جوڑے، پیر جوڑے، لیکن وہ مانا نہیں، اتنا ظالم تھا۔ اس وقت تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات ہوئی، بچی سو گئی، بچی کی ماں بھی سو گئی۔ رات کے اندھیرے میں اٹھا، بچی کو اٹھایا، اس ریگستان کی طرف لے گیا جہاں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ وہاں لے آنے کے بعد بچی نے دیکھا کہ آخر میرا باپ یہ قبر کھود کیوں رہا ہے، تو اب اسے ابا اور اماں کہنے کی صلاحیت تھی اس بچی کے اندر۔ اس نے کہا ابا حضور آپ قبر کیوں کھود رہے ہیں؟ کہا بیٹی کوئی بات نہیں۔ اس مرد نے اپنے ہاتھوں سے جب قبر کھودی تو اس کے دامن پہ گرد بھی لگ گئی۔ اس کے بعد اس کی بچی نے کہا ابا جان اس مٹی سے آپ کا دامن داغدار ہو گیا ہے۔ معزز سامعین ذرا غور کریں، ایک بچی اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے تو اسے یہ گوارا نہیں
کہ میرے باپ کے دامن پر مٹی کا داغ لگے، لیکن وہی باپ اپنے وہی مسکراتی ہوئی بچی کے لیے گڈھا کھود رہا ہے۔ معزز سامعین، گڈھا جب کھد گیا تو اب اس نے کیا کیا؟ اپنی بچی کو اٹھایا اور گڈھے میں ڈال دیا۔ اس کی بچی ماں ماں کہتی رہی، اپنے ابا کو پکارتی رہی، لیکن اس ظالم نے ایک نہ سنی، اس بچی کو دفن کر دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی اور وہ اپنے گھر لوٹنے لگا۔ سینہ چوڑا کر کے لوٹ رہا ہے، فخریہ انداز میں لوٹ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ چند لوگوں کے درمیان میرا نام لیا جائے گا کہ میں نے 6 بچیوں کو دفن کر دیا ہے، تاریخ میرا نام لے گی، لوگ مجھے مشہور جانیں گے، لوگ میرے نام سے مجھے یاد کریں گے۔ معزز سامعین، جب وہ اپنے گھر چلنے لگا تو اب پیچھے سے ایسا اسے لگا کہ پیچھے سے وہ بچی مجھے آواز دے رہی ہے، ابا ابا کہہ کے پکار رہی ہے۔ جب مڑ کے دیکھا تو قبر کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آواز میرے ضمیر کی آواز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی یہ واقعہ عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ کام میں نے زمانے جاہلیت میں کیا تھا، لیکن جب آج آپ کہتے ہیں کہ تمام مردوں عورتوں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچوں میں جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو لڑکیاں باعث رحمت ہوا کرتی ہیں، یا رسول اللہ وہ زمانہ مجھے یاد آتا ہے، آپ کے آنے سے پہلے بچیوں کو دفن کیا تو ذرہ برابر افسوس نہیں ہوا، لیکن آپ کے آنے کے بعد آج جب اس حادثے کو یاد کرتا ہوں، جب اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پوری عمر میں اگر سب سے بڑا کوئی گناہ کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ میں اپنے بچیوں کو دفن کر کے آیا۔ تو یہ تھا زمانہ جاہلیت، یہ تھا زمانہ جاہلیت۔ ایسے زمانہ جاہلیت میں میرے آقا نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ تو بذاتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج آپ دیکھنے ایک دور وہ تھا کہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو دفن کر دی جاتی تھی، آج ایک دور ایسا ہے، موجودہ دور یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں، کسی کے گھر میں 4 لڑکیاں ہوں تو اس کا بھائی بہت محنت کرتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، ارے تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، اوور ٹائم کام کیوں کر رہے ہو، راتوں کو مزدوری کیوں کر رہے ہو؟ تو ایک بھائی کا جواب یہ ہوتا ہے، میرے گھر میں 3 جوان بہنیں ہیں، مجھے اس کی شادی کرنا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی برکت ہے۔ آج اگر ایک باپ سے پوچھا جاتا ہے تم بڑھاپے میں مزدوری کیوں کر رہے ہو تو وہ یہ کہتا ہے، میرے گھر میں میری بیٹیاں پل رہی ہیں، ان کی شادیاں کرنا ہے۔ ذرا غور کرو، یہ آمد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ ایک دن باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا اور آج کا حال یہ ہے کہ وہی باپ بڑھاپے میں بھی اپنی بچیوں کے لیے مزدوری کرتا تھا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی برکت ہے، اور آپ کہتے ہو کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ میں دنیا کی خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرو، تمہیں دفن کر دیا جاتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت آئے تو تمہیں اتنا وقار ملا کہ آج بوڑھا باپ بھی تمہاری شادی کے لیے مزدوری کر رہا ہے، آج تمہارا بھائی بھی اوور ٹائم کام کر رہا ہے، آج تمہارے چچا تاؤ بھی تمہاری فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اے خواتین دنیا، ذرا یہ بتاؤ کہ اس محسن انسانیت کا ذکر کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اس کی محفلیں سجائی جائیں کہ نہ سجائی جائیں، تو یقیناً ایک انسان، ایک ایسی عورت جو مصطفیٰ جان رحمت کے احسان کو احسان مانتی ہے، وہ دلیل نہیں دیکھے گی، وہ مصطفیٰ کے احسانات دیکھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ہم دلیل کی بات بعد میں کریں گے، ہم پہلے مصطفیٰ کے احسانوں کی بات کر لیں دوستو۔ ہمارا ایک ایک بال اور ایک ایک روح ہمارے جسم کا مصطفیٰ کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ یہاں دلیل کی بات نہ کی جائے، یہاں احسان کی بات کی جائے، یہاں عاشقی کی بات کی جائے، یہاں عشق کی بات کی جائے۔ معزز سامعین، تو پتہ یہ چلا ہے کہ پورے دنیا پر میرے آقا کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کی محفلیں منائی جائیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز صاحب، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس محسن انسانیت کا ذکر کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ یہیں تک بس نہیں،
ہماری پیشانیاں پتھروں کے سامنے جھکا کرتی تھی، ہماری پیشانیاں درختوں کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ ایک واقعہ ایک اور صحابی کا ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ صحابی رسول تھے جنہوں نے اپنی بچی کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ آج بھی تنہائی میں روتا ہوں، اپنی بچیوں کو جب یاد کرتا ہوں تو تنہائی میں روتا ہوں یا رسول اللہ۔ یہ رونے کی عادت کس نے بنائی ہے؟ یہ بچیوں کے غم میں رونانے کا ہنر کس نے دیا ہے؟ یہ بچیوں کی فکر کس نے دی ہے؟ یہ بچیوں کو جوان کیا جائے، انہیں اچھی تعلیم دی جائے، انہیں پالا پوسا جائے، ان کے اچھے گھروں میں شادیاں کی جائیں، یہ تصور کس نے دیا ہے؟ ارے ہم آج سے اگر 1000 سال پہلے کا چٹھا اٹھا کر اپنے ہندوستان کا دیکھیں تو دیکھ لیجیے آپ، کہیں آپ کو یہ عورت محفوظ نہیں ملے گی۔ اس کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرا ہے۔ اور ہم کتنے ذلیل ہو گئے تھے، ذرا غور کریں۔ ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے ایک واقعہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی میں بے شمار واقعات ہوئے لیکن ایک واقعہ میں کبھی نہیں بھولتا۔ کہا وہ کون سا واقعہ؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں بتوں کا پجاری تھا، پتھروں کو پوجا کرتا تھا، اور اتنا بڑا پجاری تھا کہ سفر میں بھی جاتا تھا تو اپنے بیگ میں اپنے تھیلے میں کوئی نہ کوئی اپنا معبود رکھ کے لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے سفر میں جانا پڑا اور چھوٹا کوئی بت نہیں تھا، میرا کوئی معبود چھوٹا سا نہیں تھا جو میں اپنے تھیلے میں رکھ لیتا، بڑا وزنی پتھر تھا جس پر مورتی بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے جب اس کو بیگ میں رکھا تو میرا بیگ بھاری ہو گیا، جب بیگ میں رکھا تو بیگ بھاری ہو گیا، تو میں نے سوچا اس کو نکال کے کوئی چھوٹا سا بنا لیا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ ایک انسان زمانہ جاہلیت میں کیسا تھا، اور جب وہ زمانہ اسلام میں آیا تو ان باتوں پہ یا تو روتا ہوا نظر آتا ہے یا تو ان باتوں پہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ جو میں نے ابھی سنایا اس پر یہ رونے والا واقعہ ہے، اور ایک ہنسنے والا واقعہ بھی آپ دیکھ لیں۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے دیکھا کہ تھیلے میں اتنا بڑا معبود نہیں آ سکتا تو میں نے سوچا کہ میں آٹے کا بنا لوں۔ کس کا؟ آٹے کا بنا لوں۔ اس نے آٹا گوندا، چھوٹا سا بت بنایا، پھر اسے سکھایا، جب سوکھ گیا تو تھیلے میں رکھ لیا اور اس کے بعد چل دیا وہ سفر کے لیے۔ چلتا گیا۔ اتفاق یہ ہے کہ انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو آج تو خیر فراوانی ہے، کہیں بھی پیسہ ختم ہو جائے آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے نا، کریڈٹ کارڈ ہے آپ کے پاس، یہ سب بھی نہیں ہے تو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی آپ رہیں آپ کا پیسہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ یہ سہولت آج ہے، پہلے نہیں تھی۔ پہلے تو پانی بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا تھا، کھانا دانا ساتھ لے کر چلنا پڑتا تھا۔ لہٰذا وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ 10 دن کا سفر ہے اور میں نے کھانا رکھا، پانی رکھا، لیکن جب میں سفر کے لیے نکلا تو کام بڑھتا چلا گیا، 10 دن کا جو توشہ تھا، 10 دن کا جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، نہ پینے کے لیے پانی ہے، پانی تو جگہ جگہ مل جاتا تھا یا رسول اللہ، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب چشموں پہ پانی ملا تو بھر لیا، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ اب 2 دن ہو گئے، 1 دن میں نے صبر کر لیا، کیا کروں، کیا کھاؤں، کیا نہیں کھاؤں۔ دوسرے دن جب صبر کا دامن پھٹا تو اب انہوں نے سوچا کہ اب باری ہے ہمارے معبود کی، اب کچھ نہیں ہے، پھل بھی نہیں نظر آتے، کیونکہ بھوک ایک ایسی چیز ہے جب انسان کو بھوک لگتی ہے اگر اس کا نفس مطمئنہ نہ ہو تو وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جایا کرتا ہے۔ معزز سامعین، اب بھوک لگی تو کیا کریں؟ ایک طرف موت ہے، ایک طرف معبود ہے۔ معزز سامعین سوچا کہ اب تو اسی کی باری ہے، لہذا اپنی شکم کی آگ کو بجھانے کے لیے اس نے اپنے معبود کو نکالا تھیلے اور پھر اسے اچھے سے پتھر پر رکھ کے اس نے کچلا، پھر اسے باریک کیا، پھر اس میں پانی ملایا، پھر اسے آٹا بنایا، پھر اسے گوندھا، پھر اسے روٹیاں بنائی اور اس کے بعد وہ
रखा गया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, वो वाक़या जब मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि हम कितने जलील हो चुके थे। कभी उसे माबूद मानते थे और कभी उसका सर तोड़ के उसे खा जाया करते थे। इतने जलील हम हो चुके थे। आपने हमें बताया है या रसूल अल्लाह कि ये सारी कायनात हमारे लिए है और हम फकत मुस्तफा जाने रहमत के लिए है। तो अल्लाह के रसूल का जितना जिक्र किया जाए वो कम है। एक रिवायत और हमारे जहन में आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने हुजरे में मौजूद हैं। बाहर क्या हुआ, सहाबा इकराम मौजूद हैं। मस्जिद नबवी का चौतरा जो है जिसे असहाबे सुफ़ा बैठा करते थे, चंद साहबी वहां मौजूद हैं और मेरे आका का जिक्र फरमा रहे हैं। अचानक ऐसा हुआ कि मेरे आका बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद सहाबा से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आप ही का जिक्र कर रहे थे। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं एक जा होकर जिक्र कहाँ, हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, तमाम सहाबा जो वहां मौजूद थे जिक्र मुस्तफा में मशगूल थे। मेरे आका ने पूछा, क्या कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, आप ही का तो जिक्र कर रहे थे, आपकी खूबियां बयान कर रहे थे, आपकी हिजरत का वाकया बयान कर रहे थे, आप कैसे मबूस ये बयान कर रहे थे, मक्के में आपके साथ क्या हुआ ये बयान कर रहे थे, मदीने में आपके साथ क्या हुआ ये बयान कर रहे थे, मस्जिद की तामीर कैसे हुई ये बयान कर रहे थे, मस्जिद की बुनियाद किसने रखी ये बयान कर रहे थे, पहली ईंट किसने रखी या रसूलल्लाह ये बयान फरमा रहे थे। मेरे आका ने कहा, सच कह रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह, सच्ची बात है। हालांकि कोई सहाबी झूठ नहीं बोलते। मेरे आका ने कहा, कसम उठा सकते हो? साहबा ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, कसम उठा सकते हैं। कहा, खाओ, कसम खा के कहो। साहबा ने क्या कहा, रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम, हम आप ही का जिक्र कर रहे थे। और अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम्हारी सदाकत और अदालत पर शक नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे कसम इसलिए ली थी कि जब मैं अपने हुजरे में था और हुजरे में था तो मेरे पास हजरत जिब्राइल आए और हजरत जिब्राइल ने आकर मुझसे कहा, या रसूलल्लाह, आप हुजरे में बैठे हुए हैं और आपके सहाबा मस्जिद के सहन में बैठकर आपका जिक्र खैर फरमा रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब आप जरा गौर करें, ये तो इश्क की बातें हैं। कौन नहीं चाहेगा कि अपने महबूब का जिक्र किया जाए? कौन नहीं चाहेगा बताइए? लिहाजा इस तरीके की फजूलियात बात करना ये सरासर गलत है कि नहीं महफिलें न मनाई जाएं, जिक्र न किया जाए। नहीं, जिक्र किया जाए, महफिलें मनाई जाएं, चरागा किया जाए। और हम अहद करते हैं कि जब तक दम में दम बाकी रहेगा जिक्र मुस्तफा करते रहेंगे। अहद कर लीजिए कि जब तक सांसें चलेंगी जिक्र मुस्तफा करेंगे, जिक्र मुस्तफा सुनेंगे। इसी में रूह की ग़िज़ा है दोस्तों। क्या है इसमें रूह की? इसमें रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने एहसानात हमारे ऊपर किए हैं। उन एहसानात को अगर हम यहाँ जिक्र करें ना तो हमारी ज़िंदगियाँ कम पड़ सकती हैं, लेकिन हुजूर के एहसानात को यहाँ जिक्र नहीं किया जा सकता है। मेरे आका आए तो किस किस को इज्जत नहीं दी मेरे आका ने। मदीने में आए, मदीने का माहौल चेंज हुआ। फतेह मक्का के बाद मक्का में पहुंचे तो मक्के का माहौल चेंज हुआ। अगर मक्के की आप तारीख पढ़ें तो पता है आज हम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। कोई गाली दे दे तो लड़ाई होती है। अपनी बहन की हमें इज्जत प्यारी है। कोई अगर आंख उठाकर देख ले तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये आज का दौर है। ये कब का दौर है? हुजूर को गुजरे हुए 1400 साल हो गए। ये 1400 साल के बाद का दौर ये है कि हुजूर की आमद और हुजूर की बरकत का असर आज भी महसूस
محسوس ہو رہا ہے. 1400 سال بعد کا یہ حال ہے کہ ہماری بہن پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا, ہماری ماں کو کوئی گالی دے ہمیں گوارا نہیں ہوتا. لیکن 1400 سال پہلے کا حال یہ تھا کہ یہی بہن بازار میں بیچی جاتی تھی, یہی بیوی جوئے میں ہاری جاتی تھی, یہی ماں چند درہم کے عوض اسے بازاروں کی زینت بنا دیا جاتا تھا, کوٹھوں کی زینت بنا دیا جاتا تھا. تو آپ ذرا غور کریں کتنا ظلم تھا دنیا میں, کتنا ظلم تھا. لیکن میرے آقا آئے تو آپ نے اپنے نور سے اور اپنے فیضان سے اس دنیا کو اتنا مالا مال کیا کہ آج کوئی میرے آقا کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو, میرے حضور پر درود پڑھنے والا ہو یا نہ ہو, میرے حضور کو رسول اللہ کہنے والا ہو یا نہ ہو, وہ ہمارے مذہب کا ہو یا کسی اور مذہب کا ہو, ہر مذہب کا انسان فیضان مصطفیٰ سے مالا مال ہو رہا ہے. ورنہ آپ یاد رکھیں دنیا بنے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے تھے, کوئی ایسا مسیحا پیدا نہیں ہوا جس نے ماں کی عزت کا بھرم رکھا ہو, کوئی ایسا بادشاہ نہیں آیا جس نے ایسا قانون بنایا ہو کہ نہیں آج سے یہ عورت بازار میں نہیں بکے گی. کوئی ایسا سائنسداں یا کوئی ایسا مسیحا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ قانون نافذ کیا ہو کہ نہیں لڑکیاں بھی اسکول میں پڑھ سکتی ہیں, لڑکیوں کے لیے بھی تعلیم و تعلم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی ایسا کوئی ایسا بادشاہ پیدا نہیں ہوا دوستو. اگر کوئی مسیحا آیا جس نے عورت کے تعلق سے یہ قانون بنایا کہ یہ عورت بازار میں بکنے والی عورت نہیں ہے, یہ وہ ماں ہے جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے دوستو, تو یہ قانون کس نے پاس کیا؟ بتائیے دنیا کی کون سی سرکار نے یہ قانون پاس کیا ہے؟ یہ مدینے والے سرکار نے یہ قانون پاس کیا دوستو. لہٰذا ہم جتنا ذکر منائیں وہ کم ہے اپنے آقا کا. یہ ذہنوں سے تصور اور ذہنوں سے خلج نکال دی جائے کہ ہم ذکر نہیں منائیں گے, محفلیں نہیں, ہر سال انشاءاللہ ہم اپنی محفلوں میں ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو. بس ہماری ان محفلوں میں نام و نمود نہیں آئے, ان محفلوں میں ریاکاری نہ آئے, ان محفلوں میں صرف خلوص رہے. جانتے ہو حضرت حسان کا واقعہ مشہور ہے, حضرت حسان کا واقعہ مشہور واقعہ ہے. حضرت حسان کا ایک مرتبہ حضرت حسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت حسان ان شعراء میں نام آتا ہے حضرت حسان کا جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی دیکھا اور زمانہ اسلام بھی دیکھا. حضرت حسان جب مسلمان ہوئے تو میرے آقا کی بارگاہ میں ایک سے ایک نعت لکھا کرتے تھے. تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان آئے تو حضرت حسان سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے حسان آج میں چاہتا ہوں کہ تم جو شعر لکھتے ہو میری شان میں, جو تم نعت کہتے ہو میری شان میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے سامنے پڑھ کے سناؤ. کتنا بلند مقام ہے ذکر مصطفیٰ کرنے والے کا. میرے آقا نے کہا, اے حسان میری نعت میرے سامنے میرے منہ پر کرو آج میری تعریف. ارے آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا گزرے, لیکن آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے احسانات کو دیکھ کر, ان کی تمام چیزوں کو دیکھ کر. لیکن حضرت حسان سے کہا میرے آقا نے, حسان میرے سامنے میری نعت میرے منہ پر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. حضرت حسان نے کہا, یا رسول اللہ جیسا حکم, یہ غلام تو حاضر ہے, یہ گلی کوچوں میں جب آپ کی نعت پڑھتا ہے, مدینے کے باغات میں آپ کی نعت پڑھتا ہے, مدینے کے گلی کوچوں میں آپ کی نعت پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. جہاں آپ حاضر نہیں ہوتے وہاں نعت پڑھتا ہے اور اپنے آپ پر اتراتا ہے, وہاں نعت پڑھتا ہے, اپنے نصیبہ پر اپنے مقدر پر ناز کرتا ہے کہ مصطفیٰ کی نعت کہنے کا ہنر آتا ہے, مصطفیٰ کی تعریف کرنے کا ہنر آتا ہے. یا رسول اللہ آج میں اپنے مقدر پر جتنا ناز کروں کم ہے کہ آج آپ کی تعریف آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میرے آقا نے کہا, ہاں حسان کرو نعت پڑھو. حضرت حسان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کی نعت گنگنانا شروع کی, اور جب مصطفیٰ جان رحمت کی نعت گنگنانا شروع کی تو میرے آقا پر ایسی کیفیت طاری ہوئی, خوشی سے میرے آقا ایسے مچلے کہ آپ نے اپنی وہ مقدس چادر
وہ مقدس کمبل جس کے سائے میں پوری دنیا کو چھپانا ہے، جس کے سائے کو پوری دنیا کی ضرورت ہے دوستو، معزز سامعین، وہ اپنی چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر حضرت حسان کے کاندھوں پر ڈال دی اور کہا اے حسان، دنیا میں تمہیں انعام یہ دیا جا رہا ہے کہ تم میری نعت پڑھ رہے ہو، میں تمہیں اپنی چادر دے رہا ہوں۔ معزز سامعین، تو آپ ذرا غور کریں، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غائبانہ طور پر بھی کیا ہے اور مصطفیٰ کے حاضر ہونے پر بھی کیا ہے دوستو۔ تو اب یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ محفلیں نہ سجائی جائیں، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جلوس نہ نکالے جائیں، یہ عشق کی باتیں ہیں دوستو، یہ احسانات کی باتیں ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ غریب ہیں، ایک پڑوسی آپ کا امیر ہے، 1 لاکھ روپیہ دے دیں آپ کو، کہے بھئی دکان کھول لو، درگاہ میں روپٹے کی بڑی دکان چلتی ہے، بڑے غریب ہو تم، چلو 1 لاکھ دیا، جب من آئے تو دے دینا۔ وہ شخص 1 لاکھ سے دکان کھولتا ہے، کاروبار بڑھتا ہے، اور جب اس کا پیسہ واپس کر دیتا ہے، پیسہ واپس کر دیا لیکن زندگی بھر اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ دکان فلاں صاحب کی دین ہے، یہ دکان فلاں صاحب کی عنایت ہے، فلاں صاحب پیسہ نہیں دیتے تو دکان نہیں چلاتا۔ ارے میں دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ 1 لاکھ کا تذکرہ تم پوری زندگی کر رہے ہو، اور اس نبی کا احسان مانو کہ اگر وہ نہ ہوتا تو ہمیں کھانے کا شعور نہیں آتا، وہ نہ ہوتا تو بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا شعور نہیں آتا، وہ نہ ہوتا تو ماں کا تقدس نظر نہیں آتا، وہ نہ ہوتا تو بہن کی عظمت نظر نہیں آتی، وہ نہ ہوتا تو قرآن نہ ملتا، وہ نہ ہوتا تو شریعت نہیں آتی۔ اگر وہ مقدس نبی تشریف نہیں لاتا تو یہ ہماری مقدس پیشانی کبھی پتھروں پر جھکتی نظر آتی، کبھی سورج کے سامنے جھکتی نظر آتی، کبھی ستاروں کے سامنے جھکتی نظر آتی، کبھی پتھروں کے سامنے جھکتی نظر آتی۔ یہ تو میرے آقا کا احسان ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، تم انسان ہو، انسان، اگر تم اپنے انسانی شکل میں آ جاؤ روحانی اعتبار سے اور بشری اعتبار سے تو یقین جانو تمہارا مرتبہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جایا کرتا۔ تو دوستو یہ کس کی دین ہے؟ یہ میرے آقا کی دین ہے۔ پھر دلیل طلب کرتے ہو، ارے دلیل کا تو تصور ہی نہیں ملتا، دنیا میں 1 لاکھ کوئی دے دے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر یہاں دلیل کیوں مانگی جاتی ہے؟ یہاں عشق کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہاں احسانات کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مصطفیٰ سے بھی زیادہ کسی اور کے احسان ہمارے اوپر ہیں؟ نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، معزز سامعین، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہمارے اوپر احسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسان، اور اتنے احسان ہیں کہ ہم ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ بس تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ ہم احسانوں کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے اور نہ ہماری یہ نیت ہے، بس نیت یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کر کے اپنے مقدر کا ستارہ بلندی پر کر لیا جائے۔ تمنا یہ ہے کہ ان کا ذکر کر کے اپنے مکان، اپنی دکان، اپنی محفلوں میں، اپنے باغات میں، اپنے گاؤں دیہات میں، اپنے کوچوں گلی میں مصطفیٰ کا ذکر کر کے ایسی مہر لگا دی جائے تاکہ آسمان اور زمین کی بلائیں وہاں نہ اترے دو۔ بس یہ نیت ہے تاکہ ہم ذکر کر کے دنیا میں بھی ایک عظیم مقام حاصل کر سکیں اور اللہ کی نظر میں بھی ہم ایک عظیم مقام حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ خلوص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں آئے، خلوص ہو، چھوٹی سی محفل ہو لیکن خلوص ہو۔ چھوٹی سی محفل منائیں گے لیکن ہمیشہ منائیں گے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اسے بلندی تک لے جائیں گے۔ لیکن نیت یہ ہے کہ جب تک سانس میں سانس باقی ہے، جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں گے۔ معزز سامعین، تو گزشتہ سال بھی یہ ذکر کی محفلیں چلتی رہی، انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس سال بھی ہمیں یہ توفیق بخشے گا کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ دوستو، باتیں بہت ساری ہیں اس ٹاپک پر بولنے کے لیے، لیکن بس یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چند باتیں اور عرض کرتا ہوں دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ذکر کی محفل ہم نے انشاءاللہ آج شروع کر دی ہے،
اور کل سے انشاءاللہ باضابطہ ہم اپنی وہ جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو ختم کی تھی ہجرت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد بقیہ ہجرت کے پہلے سال جو واقعات ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر اور دیگر واقعات ان پر ہم روشنی کل سے ڈالیں گے۔ آج میں کچھ باتیں یہاں عرض کر دینا چاہتا ہوں دوستو، اس محفل کے آداب کے سلسلے میں، اس محفل کے خلوص کے سلسلے میں۔ دوستو ہم درگاہ میں رہتے ہیں اور ہماری زندگی اتنی مصروف ہے کہ اگر ہم نے دین کے لیے وقت نہیں نکالا تو یقین جانو کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں اتنی رنگینیاں ہیں، یہاں اتنی مصروفیات ہیں، یہاں اتنی آمد و رفت ہے دوستو کہ اگر ہم نے اپنے دین کے لیے وقت نہیں نکالا اور اسی طریقے سے ہم غافل رہے تو آج جو ہمیں تھوڑا سا جذبہ ہے نا، اگر کوئی پھونکے تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ اس طریقے سے چلتا رہا تو ہماری نسلیں اتنی اندھی بہری ہو جائیں گی کہ ان پر پھر اس طریقے کے ہتھوڑے بھی مارے جائیں گے تو وہ بیدار نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ قدم ہمیں اٹھانا ہے کہ ہم اتنے بیدار ہو جائیں، اتنے بیدار ہو جائیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں خود بخود بیدار رہیں۔ یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری طریقے سے، پوری دل جمعی کے ساتھ ہم ذکر مصطفیٰ کریں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ذکر سننے کے بعد غافل نہ ہو جائیں، بلکہ جہاں جہاں ہمیں ایسا لگے کہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جن باتوں پر ہم عمل نہیں کر سکتے کوشش کی جائے، رب سے توفیق طلب کی جائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس گوشے پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے دوستو۔ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بڑا نکھار آئے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے دوستو کہ اس محفل میں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دل جمعی کے ساتھ آپ محفل سماعت کریں اور کاغذ قلم لے کر بیٹھے۔ میں تو چاہتا ہوں یا تو موبائل اپنا آن رکھیں، جہاں آپ کو ایسا لگے کہ ہمیں یہ چیز یاد کر لینا چاہیے، کسی صحابی کا نام آئے، حضور کی زندگی کی کوئی تاریخ آپ کو ایسی لگی کہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے تو آپ اس تاریخ کو نوٹ کر لیں، نبی کی اس سیرت کے اس حصے کو نوٹ کر لیں، ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، گھر جا کر اسے لکھ لیں، بار بار پڑھیں، دوستوں میں بولیں، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کسی صحابی کا نام آئے اور اس صحابی کا کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہو، اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ اسے دوسروں کے سامنے بولا بھی جائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق طلب کریں۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ باتیں بتائیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں جو اپنا جو ہے نا خون، یہ پسینہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یوں ہی نہیں، آخری دن میں پوچھ بھی سکتا ہوں دوستوں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یاد کرنے کی نیت سے یہاں بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ نیت رہے گی کہ ہم یاد کرنے کی نیت سے یہاں آئے ہیں، پوری بیداری کے ساتھ آپ سنیں گے بھی اور یاد رکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ چیزیں ہمیں بڑی کام آئیں گی، ہماری روح کی غذا بنیں گی، دنیا میں بھی ہمیں کام آئیں گی، آخرت میں بھی کام آئیں گے دوستو۔ تو آپ اسے نوٹ کر لیں، گھر جا کے نوٹ کر لیں، اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ میرا دل چاہے گا، مجھے اختیار ہے، مجھے حق ہے اس بات کا کہ میں آخری دن 9 دنوں کی تقریر میں سے کچھ بھی کسی سے پوچھ سکتا ہوں۔ آپ لوگ بھاگ نہیں جانا، کیا نہیں ہمیں کل سے نہیں آنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اٹھا دیا جائے۔ آپ حضرات گھبرائیے نہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، آپ کا وقار میرا وقار ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں دوستو، آپ یہاں تشریف لائیں، اور یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں اور اسے محفوظ کرنے کی کوشش کریں دوستو، ہے نا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے۔ ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک اہتمام اور کر لیا جائے اس محفل کا، وہ اہتمام یہ ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، ایک میری خواہش ہے، ایک میرا مشورہ ہے۔ اگر آپ اس پر بھی عمل کر لیں انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مزہ آئے گا سننے اور سنانے کا۔ وہ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھروں سے سننے کے لیے آئیں تو وہ باوضو ہو کر آئیں، باوضو ہو کر تشریف لائیں۔ ہم ذکر مصطفیٰ کرنے آ رہے ہیں، ہم نام و نمود کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ہم یہاں کھمبا لگانے، یہ کرنے وہ کرنے نہیں آ رہے ہیں۔ ہمارا نام کہاں ہے یہ اس لیے نہیں،
ہمیں دکھانا یہ ہے کہ مولا تیرے محبوب کے ذکر میں ہم ظاہری اور باطنی اعتبار سے مخلص ہیں ہم، لہذا آپ باوضو ہو کر آئیں، عشاء کی نماز پڑھیں تو اتنا مضبوط وضو کریں کہ 10 ساڑھے 10 بجے تک چلتا رہے۔ اور جو اپنے گھروں سے تشریف لاتے ہیں، الحمدللہ ہماری سرزمین پر سارے لوگ پاک رہتے ہیں، میں اتنا بدگمان نہیں آپ کے تعلق سے کہ آپ ناپاک رہتے ہو، نہیں، آپ لوگ پاک رہتے ہیں۔ کوشش یہ کریں جب گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کر آئیں اور اتنا مضبوط وضو بنائیں، یعنی اپنی حاجات سے فارغ ہو کر اتنا مضبوط وضو بنائیں کہ ہم 2 گھنٹے کم سے کم اس وضو کو روک سکیں، اور 2 گھنٹے روکنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تو ایک اہتمام یہ کر لیں کہ جب آپ آئیں تو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا اہتمام آپ یہ کر لیں کہ آئیں تو باوضو ہو کر تشریف لائیں۔ دوستو، یہ وہ محفل ہے جن محفلوں میں فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوا کرتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کو نازل کرنے کے بعد فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ وہاں دیکھو جا کر محفل میں کون کون ہے، ذکر کون کر رہا ہے، کون سن رہا ہے، ان کا نام نوٹ کر کے لے کر آؤ۔ فرشتے آتے ہیں، نام نوٹ کرتے ہیں اور لے جایا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فلاں لوگوں کو چھوڑ دیا، کہا یا اللہ وہ ذکر سننے نہیں آئے تھے، وہ ذکر سننے نہیں آئے تھے، ذکر سنانے نہیں آئے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تو کیا کرنے آئے تھے؟ کہا وہ اس لیے آئے تھے تاکہ ڈیکوریشن دیکھیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ پنڈال کیسا لگا ہے یہ دیکھیں، وہ اس لیے آئے تھے تاکہ یہ تخت کیسا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں، اس لیے ان کا نام نہیں لکھا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے نہیں نہیں نہیں، ان کا نام بھی لے کر آؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ذکر سننے نہیں آئے تھے، لیکن ذکر والوں کی معیت انہیں حاصل ہو چکی ہے، ذکر والوں کی بارگاہ میں وہ آ گئے ہیں، ذکر کی چھیٹیں وہاں تک پہنچ چکی ہیں، لہذا ان کا نام بھی لے کر آؤ، انہیں بھی بخشا جائے گا، انہیں بھی مغفرت کا پروانہ دیا جائے گا، ان کا نام بھی عزت و شرافت میں لکھا جائے گا۔ تو یہ بڑی مقدس محفل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جسمانی اعتبار سے بھی مخلص رہیں، روحانی اعتبار سے بھی مخلص رہیں۔ انشاءاللہ فیضان مصطفیٰ، فیضان رسول اللہ ہماری روحوں پر برسے گا، اور ایسا برسے گا کہ اس کی خوشبو سے ہماری نسلیں بھی مہکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو کوشش یہ رہے کہ اس کا فیضان صرف ہم تک محدود نہ رہے، اس کے فیضان سے ہماری روحیں منور ہوں اور روحوں سے ہماری نسلیں مہکتی ہوئی نظر آئیں۔ تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، آپ سے بہت پیسہ نہیں منگایا جا رہا ہے، آپ کا بہت وقت نہیں لیا جا رہا ہے، بس باوضو ہو کر آئیں، یاد کرنے کی نیت سے آئیں، اور یہ جذبہ لے کر آئیں کہ ہم اس نبی دو عالم کا ذکر سننے اور سنانے جا رہے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، کہیں والضحیٰ کے ذریعے، کہیں واللیل اذا سجا کے ذریعے، کہیں الم نشرح لک صدرک کے ذریعے، کہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ذریعے۔ تو دوستو، اگر یہ نیت رہے گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں مجھے اس رب کائنات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اسی محفل کو، ہماری نجات، ہمارے اعمال کی درستگی اور ہمیں بخشش کا انشاءاللہ پروانہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں کوئی خامی یا لغزش رہی ہو، اللہ اپنے حبیب کے طفیل اسے معاف فرمائے اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو لوگ بھی ہماری محفل میں پورے اخلاص کے ساتھ سننے سنانے کے ذریعے یا اپنے مالی تعاون کے ذریعے حصہ لے رہے ہیں، میں بارہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، نسل در نسل قیامت تک اس کی جزا، اور پھر حشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کی شکل میں اس کی جزا عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ اور کل ایک منٹ، ہاں کل انشاءاللہ پروگرام شیشہ مزار جو آپ دیکھ رہے ہیں وہیں پر ہوگا، جو چوک ہے شیشہ مزار کا، سب طرف ناکاستہ گئے، ہاں انشاءاللہ آپ حضرات وہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پہنچیں
آج تو تھوڑی تاخیر ہو گئی، کل انشاءاللہ وقت پر پروگرام شروع ہوگا۔ تاخیر کی وجہ کہ یہ بھی ہے، آپ احساس رکھیں اس کا، کہ جو ماحول ہے وہ تھوڑا بھیڑ بھاڑ کا ماحول ہے، نوچندی کا ماحول ہے، تو پبلک آنے جانے میں، انتظام کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس لیے تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، وقت پر پروگرام شروع ہوگا، وقت پر ختم ہوگا۔ ہمیں اپنی تمام چیزوں سے زیادہ آپ کے وقت کا خیال ہے۔ انشاءاللہ ہم وقت پر چھٹی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول علیہ رسول کی محبت میں بڑا واضح درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا چند سال ملاحظہ فرمائیں۔ کس کی آمد سے اجالا